अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल माइदा आयत 91 से आयत 100 तक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 91 देखें। अल्लाह तबारक ताला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नमा युरीदु शैतानु युक़िया बैनकुमुल अदावा वल बगदा फिल खमरी वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। शैतान तो बेशक यही चाहता ही है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और नफ़रत पैदा करे और तुम्हें अल्लाह ताला की याद और नमाज से रोक दे। तो क्या अब भी तुम बाज नहीं आओगे? तो इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने शराब और जुए की असल हकीकत बयान की है। अल्लाह ताला ने सिर्फ हराम कहकर बात ख़त्म नहीं की है, बल्कि बताया गया कि क्यों हराम है, ताकि इंसान मकसद समझे और दिल से बाज आ जाए, मजबूरी में नहीं। शराब को क्यों हराम करार दिया गया? दरअसल शराब हराम होने की बहुत सारी हमें दलीलों से भी हदीस मिलती है और कुरान की आयत से भी। हदीस में आता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने शराब, जुआ, शतरंज और अंबर यानी एक तरह का नशे वाला अर्क होता था, सबको हराम करार दिया और हर नशा लाने वाली चीज़ हराम फरमाई। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। एक और हदीस में आता है, सैयदना इब्न उमर रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशा लाने वाली चीज़ खमर है और हर नशा वाली चीज़ हराम है। जो शख्स दुनिया में शराब पिएगा और तौबा किए बगैर मर जाएगा, उसे आखिरत में जन्नत की शराब नसीब नहीं होगी। अगर वो जन्नत में दाखिल हो भी गया, तब भी उसे जन्नत की शराब से महरूम रखा जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है ये, और हदीस का जो नंबर है 168 है। एक और हदीस में आता है कि अल खम्रु जमा उल असाम, यानी शराब तमाम गुनाहों को जमा करने वाली चीज़ है। ये मिशकातुल मसाबी की हदीस है। शराब हर बुराई की चाबी है। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की, कभी भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, चाहे तेरे टुकड़े कर दिए जाएं या तुझे जला दिया जाए, और कस्तन नमाज मत छोड़ना, क्योंकि जो नमाज छोड़ देता है उससे अल्लाह ताला का जिम्मा उठ जाता है। और शराब मत पीना, क्योंकि वो हर बुराई की कुंजी है। अल्लाह ताला के डर से शराब छोड़ने वालों के लिए भी इनाम है, ये भी हमें अहादीस से पता चलता है। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मुझे जहानों के लिए रहमत और हिदायत बनाकर भेजा है। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं गाने बजाने के सामान, बुतों, सलीबों और जाहिलियत के तौर तरीकों को मिटा दूं। और मेरे रब ने कसम खाई है कि मेरे बंदों में से जो भी शराब का एक घूंट पिएगा, मैं उसे पीप मवाद पिलाऊंगा, और जो शख्स मेरे डर से शराब को छोड़ देगा, तो मैं उसे मुक़द्दस हौज़े कौसर से पिलाऊंगा। तो ये मुस्नद अहमद की हदीस है। तो इससे पता चलता है कि जिसने अल्लाह के डर से शराब छोड़ दी, तो अल्लाह ताला उसे मुक़द्दस हौज़ों से शराब पिलाएगा ना, क्योंकि जन्नत में बहुत सारी ऐसी हौज़ें होंगी जो जिनका हमें तफ़सील मिलती है और सूरतों में ना, और हो सकता है उससे हौज़े कौसर से भी पानी पिलाया जाए। तो जब अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ इंसान छोड़ता है ना, तो अल्लाह तबारक ताला उसके लिए बेहतरीन नेमतें अता फ़रमाते हैं। दरअसल इंसान शराब पीता है ना, तो अक्ल, उसके जो होश होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, अकल उड़ जाती है, होश गायब हो जाते हैं। कई बार शराबी लोग दीवानों की तरह आपस में लड़ पड़ते हैं। नशा उतारने के बाद भी
لڑائی کا اثر ان کے اندر باقی رہتا ہے اور آپسی دشمنیاں قائم ہو جاتی ہیں۔ یہی حال بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جوئے کا ہے۔ اس میں بھی ہار اور جیت کے جھگڑے ہوتے ہیں، جس سے فساد اور لعنت پھیلتی ہے اور شیطان کو اس سے لوگوں کو برگلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ظاہری برائی ہے اور باطنی برائی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ چیزوں میں مشغول ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور شراب پینے کے بہت سارے نقصانات ہیں، کیونکہ نا اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی چیزوں کو بندہ مومن کے لیے منع کیا ہے جو چیزیں بندہ مومن کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو سوال ہوتا ہوگا نا کہ کبھی بھی کہ دنیا میں نا سارے لوگ تو شراب پیتے ہیں، صرف ایک مسلمان کے لیے شراب کیوں منع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ شراب میں کافی نقصان ہے اور شراب کے نقصانات بہت سارے ہیں۔ شراب کے جو نقصان ہے نا، تو انسان کی جو صحت ہوتی ہے اس سے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسانی یعنی شخصی نقصان کیا ہے کہ انسان کی صحت برباد ہوتی ہے۔ دوسرا آتا ہے اجتماعی نقصان، یعنی لوگوں کے دلوں میں نفرت، بغض، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے دین کا نقصان، تھرڈ آتا ہے دین کا نقصان کہ شراب انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دیتی ہے۔ فورتھ آتا ہے مالی نقصان کہ انسان کا مال نفع کے لیے نہیں بلکہ نقصان کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ ففتھ آتا ہے شراب سے انسان کی سمجھ، بوجھ، عقل سب ختم ہو جاتی ہے۔ شراب سے انسان کا جسم کو نقصان پہنچتا ہے، خاص طور پر اس کے گوشت اور خون پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ شراب سے انسان کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ شراب انسان کے رجحان اور جھکاؤ کو بگاڑ دیتی ہے۔ شراب کی وجہ سے ہونے والی مالی نقصان دل میں بغض اور کڑواہٹ اور دشمنیاں پیدا کرتی ہیں۔ شراب میں انسان اتنا ہوش کھو بیٹھتا ہے کہ اس سے اپنی بہن، بیٹی، ماں کا بھی لحاظ نہیں رہتا ہے۔ کبھی کبھی اتنا زیادہ لوگ نشے میں چور ہو جاتے ہیں کہ ان کی عزتیں تک لے لیتے ہیں۔ شراب انسان کو صرف اور صرف تباہ کرنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں انما یرید الشیطان، تو بے شک شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تم کو جو ہے شراب اور نشے کے اس میں لت میں لگا دے۔ تو شیطان بس یہی چاہتا ہے کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پھیل جائے۔ پہلی اس کی چاہت یہ، اور دوسری چاہت یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت سے روک دیا جائے، کیونکہ نا اس نے قسم کھائی تھی نا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے بندوں کی سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں اوپر سے آؤں گا، میں نیچے سے آؤں گا، میں ہر طرح سے ان کے سیدھے رستوں پہ بیٹھوں گا۔ تو یہ اسی کی ایک چال ہے، جو شراب ہے نا، یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ یعنی شیطان کی پوری کوشش اور مقصد ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کے سیدھے راستے پہ بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ کے تقرب والے راستے پہ بیٹھ کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کر دے۔ لیکن نا وہ یہ کام بالکل دھیرے دھیرے چالاکی سے کرتا ہے۔ وہ بندے کو اللہ کے قریب ہونے نہیں دیتا، بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ سے دوری، یعنی بندوں کی اللہ سے جو دوری کا یہ جو کام ہے، سیدھے راستے کا جو یہ روکنے کا جو یہ کام ہے نا، وہ یہ کام بڑے ہی دھیرے دھیرے چالاکی اور ہوشیاری سے کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر وہ کہیں گے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر وہ کہے کہ اللہ سے انکار کر دو، یعنی شیطان ڈائریکٹلی آ کے کہے گا کہ اللہ کا انکار کر دو، تو ایمان والے مانیں گے ہی نہیں۔ اس لیے وہ پردے کے پیچھے سے حملہ کرتا ہے، شراب، جوا، لت، غفلت کے ذریعے سے۔ انسان جو شراب ہے وہ کیوں پیتے ہیں؟ کچھ وقت کے لیے حقیقی دنیا سے خود کو الگ کرنے کے لیے، یا اپنے کوئی غم، تکلیف اور دکھ کو بھلانے کے لیے، یا خیالی دنیا اور وہموں پہ گھومنے کے لیے، حقیقی زندگی سے بھاگنے اور فرار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے۔ دراصل اسلام حقیقی زندگی سے فرار کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان حقیقتوں کا سامنا کرے، ان کا مقابلہ کرے، صبر کرے، استقامت کرے، اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ کی مدد کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی گزارے، نہ کہ شراب کا سہارا لے کے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بنیادی حقیقتوں پر رکھے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بنیاد سچائی پر رکھے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ انسان کی زندگی خیالی اور تصوراتی دنیا پر قائم ہو۔ ایسی زندگی بیمار اور کمزور زندگی ہے۔
اسلام ارادوں کو اہمیت دیتا ہے اور نہیں چاہتا ہے کہ کسی باہری طاقت کا اثر انسان کے ارادے پر پڑے۔ شراب انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، وہ حقیقی زندگی سے بھاگتا ہے، اس لیے اسلام شراب پر پابندی لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے، شراب اور جوا نا دونوں ہی معاشرے کی زبردست تباہی کا ایک بیج ہے۔ شراب پی کر انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، انسان بے قابو ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ یہاں تک قتل تک انسان کر ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روڈ پہ نا، وہ شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خود تو مرتے مرتے ساتھ میں اور بے قصور لوگوں کو بھی لے کے مر جاتے ہیں۔ اسی طرح جوئے کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ جوئے میں ہارنے والا اور جیتنے والا دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جو جیتا وہ بھی، اور جو ہار جاتا وہ تو اور زیادہ سامنے جو جیتا والا ہے اس سے وہ دشمنی اور بغض رکھنے لگتا ہے۔ جیتنے والا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہارنے والا حسرت اور حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جوئے سے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ جوئے میں جو ہارتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی محنت کی دولت اور کمائی جو اس نے کمائی اتنے سالوں کا، وہ دوسرا اڑا رہا ہوتا ہے اور وہ خود محروم رہ گیا۔ تو یہ شکست، یہ ہار کا احساس اس کے دل میں بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ جوا کھیلنے والا بظاہر تو وہ دوست نظر آتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں نفرت اور حسد بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جب انسان کا مال کسی اور کے ہاتھ میں ضائع ہو جب انسان کا مال نہ کسی اور کے ہاتھ سے وہ اگر ضائع ہو جائے تو اس کے دل میں نفرت لازمی ہوتی ہے، اور جب نفرت پھیلتی ہے تو معاشرے میں امن مٹتا ہے اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ تو یہ جو حصہ ہے نا، یہ بہت ہی گہرا مفہوم ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان کا جو اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے۔ پہلے تو وہ تمہیں نا شراب کے جوئے میں مشغول کرتا ہے، پھر غفلت میں ڈالتا ہے، پھر دھیرے دھیرے دل کو ذکر اللہ سے خالی کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے خالی کر دیتا ہے۔ شراب اور جوا اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، مگر شراب اور جوا دلوں کو غافل کر دیتے ہیں۔ دل اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں، اور دل اور جسم دونوں نماز سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب ذکر چلا جائے تو دل سوکھ جاتا ہے نا، اور جب نماز چھوٹ جاتی ہے تو روح مر جاتی ہے۔ یعنی شراب اور جوا صرف گناہ نہیں ہے، یہ روح کے قاتل بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب باز آؤ گے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا انداز فرمان کا نہیں ہے بلکہ نصیحت اور رحمت کا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اب بھی تم نہیں رکو گے۔ تو اس لفظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے نا کوئی جو باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اب بھی تم نہیں رکو گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب بھی تم نہیں رکو گے، یعنی کہ اب تم بس کرو، اب تم چھوڑ دو اس کو۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے فرمایا انتہینا یا رب انتہینا، اے ہمارے رب ہم رک گئے، ہمارے رب اب ہم رک گئے۔ تو وہ تھر 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 کانپنے لگے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو سچا مومن ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر فوراً سمینا واتانا کرتا ہے، اور ترنت وہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان جاتا ہے، کوئی بھی چوں چرا نہ کرتا ہے، کوئی بھی بہانے تعویلوں میں نہیں پڑتا ہے۔ وہ آیت دیکھیں، آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم منہ موڑ لو تو جان لو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو یہ آیت ایمان والوں کے لیے ایک تعلیمی اور تربیت حکم دیتی ہے۔
شراب اور جوے کی حرمت بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ صرف گناہ سے بچنا کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت اور احتیاط بھی ضروری ہے۔ واطیع اللہ یعنی اللہ کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حکم کی اطاعت کا ذکر فرمایا، یعنی جو کچھ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے نا، اس کی پابندی کرو، کیونکہ اصل اطاعت کا سر چشمہ وہی ہے۔ اطاعت کا مطلب صرف ہاں کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے راضی ہو کر پورے یقین کے ساتھ مان لینا ہے۔ واطی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی صرف اللہ کا حکم نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی مانو، یعنی سنتوں کو مانو، حدیث کو مانو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا۔ ان کی سنت، ان کا قول، ان کا عمل، سب کچھ یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا۔ قرآن اگر علم دیتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عمل دکھاتے ہیں، یعنی کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن حکم دیتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس لیے اطاعت رسول دراصل اطاعت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ اور راستہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اپنی ایک الگ اور مکمل حیثیت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دونوں لازمی اور الگ الگ درجے میں واجب ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی پابندی اور اتباع ہر مومن پر فرض ہے، اور قرآن کی روشنی میں ان دونوں کے واجب الاتباع ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس مقام پر اس آیت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کبھی تم کسی چیز کے فائدے یا نقصان کو پوری طرح سمجھ نہیں پاؤ تو تمہارے لیے سب سے بہتر، سب سے محفوظ راستہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے جاؤ، بغیر کسی شرط یا ہچکچاہٹ کے، کیونکہ اطاعت ہی حکمت کا دروازہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو ہر گمراہی سے بچا لیتی ہے۔ وَاحْذَرُوا اور ڈرتے رہو، یعنی ہمیشہ چوکنے رہو کہ کہیں تمہارا قدم نافرمانی کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ اطاعت کے ساتھ ساتھ ہوش مندی اور احتیاط بھی ضروری ہے۔ ایمان صرف حکم مان لینا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل، دماغ اور نیت کی نگرانی رکھنا بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ موڑ لو، یعنی اگر تم اس اطاعت اور خوف کی راہ سے ہٹ جاؤ، اگر تم غفلت میں پڑ جاؤ یا جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو، تو یاد رکھو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، انہوں نے وہ کر دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ خود تمہاری ہوگی۔ اب معاملہ تمہارا اور اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول بھیج دیے، ہدایت پہنچا دی۔ اب اگر انسان ان سب چیزوں سے منہ موڑتا ہے نا، تو حساب کے لیے پھر تیار رہے اور جزا سزا کے لیے پھر تیار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو ذمہ داری کی حدیں سمجھا دی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلاغ المبین، یعنی صاف صاف بس پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب ذمہ داری انسان کی ہے کہ وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ مان لے گا تو اس کی فائدے ہی میں ہے اس کی ساری باتیں، اور آخرت بھی اس کے فائدے میں ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو وہ پھر خسارے میں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ پہلے کھا چکے ہیں، یعنی حرام ہونے سے پہلے استعمال کی ہو، بشرطے کہ وہ پرہیزگار بن جائیں، ایمان لائے اور عمل صالح کریں، پھر وہ اور زیادہ تقوی اور ایمان میں بڑھیں، اور آخر میں احسان کے درجے تک پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ جب شراب کی حرمت ہوئی اور شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہمارے بہت سے ساتھی جو جنگوں میں شہید ہو گئے تھے، جو دنیا سے فوت ہو چکے تھے، تو اس وقت تک شراب پیتے رہے تھے، تو کیا اب
جب شراب حرام ہو چکی ہے تو ان کا یہ جو عمل ہے گناہ میں شمار ہوگا؟ یعنی کہ ان کے اندر دل میں یہ سوال آیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں اس شبہ اور بے چینی کا پورا ازالہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صحابہ کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہوا تھا، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کے لیے گناہ کوئی گناہ یا سزا نہیں ہے۔ ان کا عمل اس وقت کے حکم کے مطابق تھا، اور جب حرمت کا حکم نازل ہو گیا تو انہوں نے اس پر فوراً عمل کر لیا۔ شریعت کا حکم جب تک نہ آ جائے اس سے پہلے کا عمل قابل مواخذہ نہیں ہوتا ہے، اور جو لوگ ایمان اور تقوی پر قائم ہو کر رخصت ہوئے یا ان کی فوت ہو گئے یا وہ مر گئے تو ان کی مغفرت اور ان کی حالت پر کوئی شکوہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ جو لوگ فوت ہو گئے، مر گئے یا دنیا سے چلے گئے تو رخصت ہو گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم آنے پر ہمیشہ اطاعت اور فرما برداری ہی دکھائی۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی، جب بھی ان کے پاس اللہ کا حکم آتا تھا وہ فوراً اطاعت کرتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لیس علی الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو حرمت سے پہلے ایمان والے تھے اور عمل صالح کرتے تھے، مگر اب اگر انہوں نے اس وقت تک شراب پی تھی یا جوا کھیلا تھا تو ان پر اب کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ان کے اوپر اب کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، تو کچھ صحابہ کرام نے ایسا ان کے اندر سوال ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے تھے یا جوا کھیلتے تھے، وہ لوگ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے جبکہ ان کے پیٹوں میں شراب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت حرمت جو شراب کا کوئی حکم آیا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت حرمت سے پہلے یہ سب ہوا تھا نا، اور انہوں نے تو تقوی اور ایمان اور نیک اعمال اپنائے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اذا متقوا وآمنوا، تو یہاں تقوی کا حکم دراصل 3 بار آیا ہے۔ تو کچھ مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں، تو پہلے جو مفسرین ہیں ان کے تفسیر میں یہ پہلا قول ہے کہ 3 بار تقوی کا ذکر تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی بار بار تقوی پر قائم رہنا۔ دوسرا قول ہے مفسرین کا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو تقوی آیا ہے اتقو یعنی شرک سے بچنا ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اتقو یعنی شراب اور جوئے سے بچنا ہے، تیسرا یہ ہے کہ یا اتقو یعنی ہر برائی اور گناہ سے بچنا ہے اور تقوی پر قائم رہنا ہے۔ پھر تیسرا گروپ مفسرین کا کہتے ہیں کہ جو پہلا جو تقوی ہے اس سے مراد بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے بچنا ہے، دوسرا جو تقوی ہے اس سے صغیرہ گناہ سے بچنا ہے، اور جو تیسرا تقوی ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں احسان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ وآمنوا، اور ایمان لے آئے۔ یہاں ایمان بھی بار بار آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار ایمان لانا ہے، بلکہ ایمان میں استقامت یعنی مضبوطی پیدا کرنا ہے۔ پہلا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، دوسرا ایمان پر قائم رہنا اور اس کے حکموں کی پابندی کرنا ہے، اور تیسری دفعہ آمنو کے بجائے احسنو کہا گیا، یعنی اب احسان کے درجے تک پہنچو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنی عبادت میں احسان کی کیفیت پیدا کرو، احسان کی کیفیت حاصل کرو۔ احسنو جو لفظ آیا ہے تو احسنو احسان کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ یہ مقیم حاصل نہ کر سکے تو کم سے کم یہ احساس رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی احسان کا مقام ہے جہاں دل میں خلوص اور محبت سے عبادت ہوتی ہے۔ تو دراصل خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ حرمت سے پہلے شراب پی چکے تھے یا جوا کھیل چکے تھے لیکن بعد میں ایمان لائے، تقوی اپنایا اور عمل صالح کی، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ 3 بار تقوی اور ایمان کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن کی زندگی ایک ترقی کا سفر ہے جہاں ایمان، تقوی اور احسان کے مراتب بڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، یعنی جو اپنی عبادت میں
اور اعمال کو خلوص اور خوبصورتی سے اچھے سے ارادے سے اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ آیت 94 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تو ضرور تمہاری آزمائش کرے گا تھوڑے سے شکار کے ذریعے جسے تم اپنے ہاتھوں یا نیزوں میں پکڑ سکو گے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون اس سے غائب میں ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد حد سے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ وہ ایمان والوں کی آزمائش آسان چیزوں سے کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو اس کی نافرمانی سے بچے گا وہ تقوی اور احسان کی منزل پا جائے گا، اور جو حد سے بڑھے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب طے ہے، مقرر ہے۔ دراصل شکار جو ہے نا عربوں کی معاش یعنی روٹی روزی اور زندگی گزارنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، ایک اہم ذریعہ تھی اس وقت۔ آج تو بہت سارے ان کے بزنس ہیں الحمدللہ نا، لیکن اس وقت جو تھا زمانے جاہلیت میں ان کی جو روزی گزارنے کا، جو زندگی گزارنے کا مین جو ذریعہ تھا، ذریعہ آمدنی جو تھی وہ شکار تھی۔ ان کی روزمرہ کی زندگی میں شکار کی بہت بڑی اہمیت تھی، اس لیے جب احرام کی حالت میں شکار کرنے کی مناہی کی گئی تو دراصل یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں یا اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ خاص طور پر حدیبیہ کے مقام پر جب لوگ یہاں پہ ٹھہرے تھے نا اس کے دوران، ٹھیک ہے، تو خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران بہت زیادہ تعداد میں جانور شکار صحابہ کرام کے قریب آ جاتے تھے۔ تو اس وقت جب صحابہ کا پورا گروپ نا حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرا تو بہت سارے جنگلی جو جانور ہوتے ہیں، جو نیل گائے ہیں، ہرن ہے یا دمبا ہے یا بکرا، جو جنگلی جو ہوتے ہیں، یہ جو شکار اور جانور صحابہ کرام کے اتنے قریب آ جاتے تھے۔ لیکن انہی دنوں میں یہ جو 4 آیتیں وہ نازل ہوئی جن میں شکار اور احرام سے متعلق سارے احکام بیان کیے گئے۔ تو قریب کا جو شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھوں سے پکڑ لیے جاتے تھے، جبکہ دور کے یا بڑے جانوروں کے لیے تیر اور کمان اور نیزے بھالے استعمال کیے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے آیت میں صرف انہی 2 کا ذکر کیا گیا ہے، ہاتھوں اور نیزوں کا۔ لیکن اصل مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی جس چیز سے بھی شکار کیا جائے، اگر وہ احرام کی حالت میں کیا گیا ہو تو وہ ہر حال میں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے انہیں پہلے خبر دی کہ وہ اپنی قضاء اور قدر کے مطابق کچھ عمل ان کے ذریعے ضرور کرائے گا تاکہ وہ فرما برداری کرے اور سمجھداری کے ساتھ آگے آئے۔ اس کا مقصد یہ کہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے یعنی جو ہدایت پانے والا ہونا چاہتا ہے تو وہ دلیل اور سمجھ کے ساتھ زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اب ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی آزمائش لے گا۔ لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک معمولی سی چیز یعنی شکار کے ذریعے سے آزمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بڑی چیز کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے لطف اور رحمت کے تحت ہلکی پھلکی اور آسان آزمائش دے گا تاکہ دیکھے کہ تم اس کا حکم کیسے مانتے ہو۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، یعنی وہ شکار جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کیا جا سکتا ہو، مطلب ایسا شکار جسے پکڑنا تمہارے لیے آسان ہو تاکہ آزمائش مکمل ہو جائے۔ اگر وہ شکار ہاتھ یا نیزے سے قابو میں ہی نہیں آئے تو آزمائش کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کی حکمت بیان فرمائی، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب،
تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ مطلب وہ شخص جو اس چیز سے رک جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، حالانکہ اس کے پاس اس چیز پر قابو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے نہیں ڈرتا اور نافرمانی سے نہیں رکتا، جب اس کے سامنے شکار آتا ہے اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے تو وہی عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو اس کے بعد حد سے گزرے گا یعنی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جب حکم اور دلیلیں صاف ہو چکی ہیں تو جو اس کے بعد بھی حد شکنی کرے گا اس کے لیے بہت سخت اور دردناک سزا ہے، جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو انسان جان بوجھ کر حد سے بڑھتا ہے اس کے پاس اب کوئی عذر نہیں رہ جاتا۔ آیت 95، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو، اور تم میں سے کوئی جان بوجھ کر شکار کرے گا تو اس پر فدیہ لازم ہے، جو اس جانور کے برابر ہوگا جسے اس نے مارا ہے، اور اس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف پسند لوگ کریں گے۔ وہ فدیہ یا تو ایسے جانوروں میں سے ہوگی جو قربانی کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائے تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے کا برا انجام محسوس کرے۔ جو پہلے ہو چکا اسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن پھر جو وہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والے ہیں۔ یعنی جب تم نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہو تو کسی بھی شکار کا شکار کرنا، شکار کو مارنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اور صرف سمندر کا شکار انسان احرام کی حالت میں کر سکتا ہے۔ جو خشکی پر جو شکار ہے نا، وہ شکار اللہ نے منع فرما دیا احرام کی حالت میں، یعنی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو جانور مسلمانوں کے لیے حلال کیے ہوئے ہیں نا، لیکن احرام کی پابندی اب اس پہ لگ گئی، اب وہی چیزیں اس کے لیے حرام ہے۔ وہ احرام کی حالت میں ان کو مار نہیں سکتا، ان کے شکار نہیں کر سکتا۔ تو شکار کو مارنا ہی نہیں بلکہ اس کا اشارہ کرنا یا کسی اور کی مدد کرنا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی غیر محرم کی خاطر شکار کرے تو وہ شکار محرم کے لیے کھانا بھی حرام ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بڑی عبادت اور جو حج اور عمرہ ہے نا، اس کی عظمت اور تعظیم قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو۔ تو احرام کی حالت میں شکار کی مناہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی بھی جانور کا شکار مت کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہیں جو کھانے کے قابل ہوں، جیسے ہرن ہے یا خرگوش ہے یا پرندے ہیں یا نیل گائے وغیرہ ہیں، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ حکم عام ہے، یعنی ہر طرح کے شکار کی مناہی ہے، جیسے بکری ہے نا، اس طرح سے جو بھی شکار کھیلا جاتا ہے جو حلال جانور ہیں ان کے لیے مناہی ہے۔ ہاں، کچھ نقصان دہ جو موذی جانور ہیں ان کو مارنے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نقصان دہ جانور ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ پہلا ہے کوا، دوسرا ہے چیل، تیسرا ہے بچھو، چوتھا ہے چوہا، اور پانچواں ہے پاگل کتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے جب سانپ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اس کو مارنے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ نا وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح امام احمد، امام مالک اور دوسرے علماء نے بھی بھیڑیا، باگھ، چیتا اور شیر کو بھی اسی میں شامل کیا ہے، یعنی
ان کا مارنا بھی احرام کی حالت میں جائز ہے، کیونکہ یہ سب نقصان دہ درندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں آپ کے جہاں پہ گروپ میں ہے، اس طرح سے پہلے جو ہے نا گروپ وائز جاتے تھے نا، ایسے علاقوں سے گزرتے تھے جہاں پہ اس طرح کے جو جانور ہیں وہ آ جاتے تھے۔ اب بھی جو سعودی عرب کے جو علاقے ہیں، بیچ راستے میں جو سناٹے ہوتے ہیں، جنگل ایسی جگہ ہوتی ہے، تو اب وہاں پر اچانک سے اس طرح سے کوئی اگر سانپ آ جائے گا یا شیر چیتا بھالو آ جائے، شیر آ جائے یا چیتا آ جائے یا کوئی بھی بھیڑیا وغیرہ اس طرح سے اگر آ جاتا ہے اور پھر انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس صورت میں کیا انسان اپنے آپ کو اسی کو مطلب اس کا نوالا بن جائے؟ نہیں نا، تو وہ انسان پھر اپنی جو حفاظت کے لیے پھر ایسے جو موذی جانور ہیں ان کو مار سکتا ہے، اپنی حفاظت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جائیں جنگلوں میں جا کے ان کو مارے، نہیں، آپ اپنے کام سے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر راستے میں کہیں یہ آ جاتے تو پھر مجبوراً ان کو مارا جا سکتا ہے، اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر شکار کرنے کا حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اور تم میں سے جو جان بوجھ کر شکار کرے گا تو اس پر اس کے بدلے میں فدیہ لازم ہوگا، تو جو اس جانور کے برابر ہو جسے اس نے مارا ہو، یعنی کہ جو جان بوجھ کر اس کو معلوم ہو گیا اللہ نے منع کیا ہے اور یہ غلط ہے، پھر بھی اس نے شکار کھیلا، شکار مارا، تو اب اس کا فدیہ اس کو دینا ہوگا بدلے میں اسی جانور کے جتنا۔ تو یہاں پر متعمدن کا ذکر آیا ہے، تو کچھ علماء نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ اگر کوئی بھول سے یا غلطی سے شکار کر لے تو اس پر فدیہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ چاہے بھول سے بھی ہو اور تب بھی وہ فدیہ دینا اس پر لازمی ہے، کیونکہ یہاں جان بوجھ کر کا جو ذکر ہے وہ عام حالات میں بتانے کے لیے ہے، شرط کے طور پر نہیں ہے۔ تو فدیہ میں برابر جانور دینا ہے، فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، یعنی بدلے میں وہ جانور دینا ہوگا جو اس کے مارے ہوئے جانور کے برابر ہو۔ یہاں جو لفظ آیا ہے مثل، تو مثل سے مراد شکل اور قد قامت میں برابری ہے، نہ کہ قیمت میں۔ مثلاً اگر کسی نے ہرن مارا ہو تو اس کے مثل بکری ہے، اگر نیل گائے یا بارہ سینگا مارا ہو تو اس کا مثل گائے ہے، اور اگر کوئی ایسا جانور ہو جس کا مثل ملنا ممکن نہیں تو اس کی قیمت لے لی جائے گی اور وہ مکہ میں پہنچائی جائے گی تاکہ وہاں قربانی یا صدقہ کے طور پر دیا جائے۔ فَجَزَاؤُهُ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس پر بدلہ ہے اسی کے برابر مویشیوں میں سے، مطلب اسے قربانی یعنی فدیہ دینی ہوگی، جیسے اونٹ، گائے یا بکری، یا اس مارے گئے جانوروں کے ملتے جلتے ہو۔ اگر شکار کا کوئی ہم جیسا یعنی سملر جانور نہیں ہے تو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ مثالیں جیسے اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جس نے کبوتر مارا وہ بکری ذبح کرے، جس نے شتر مرغ ماری تو وہ اونٹنی دے، اور جس نے نیل گائے ماری تو وہ گائے ذبح کرے۔ یہ سب فیصلے دو عادل لوگوں کے مشورے سے طے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ تم میں سے دو عادل والے جو انصاف پسند لوگ ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے، اور یہ جانور جو ہے قربانی کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدین بالغ الکعبہ، یعنی وہ جانور قربانی کے طور پر کعبہ تک پہنچنا چاہیے، اور فدیہ یا تو پھر فدیہ جو ہے وہ جو فدیہ کی رقم ہے وہ پہنچا دیا جائے، فدیہ دے سکتا ہے، یا تو قربانی پہنچائی جائے گی یا فدیہ پہنچایا جائے گا، او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر یعنی غریبوں کو کھانا کھلانا، یعنی مطلب جتنے مویشی کی قیمت بنتی ہے نا اتنا اناج خرید کر غریبوں کو کھلائے، ہر مسکینوں کو ایک مد گیہوں یا دوسری چیزوں میں آدھا سا دیا جائے گا، یا اگر کھانا کھلانا ممکن نہیں ہے تو اس کے بدلے روزے رکھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او عدل ذالک صیامہ، یعنی اس کے برابر روزے رکھیں، ہر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بدلے ایک روزہ رکھا جائے گا تاکہ انسان اپنے کیے ہوئے کا بوجھ محسوس کرے، لیذوق وبال امرہ، یعنی تاکہ وہ اپنے اعمال کا انجام چکھ لیں، ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، یعنی اور جو اس کے بعد پھر وہی کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
جان بوجھ کر شکار مارنے پر سزا اور فدیہ دونوں کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ ہر غلطی پر بھی کسی نہ کسی تاوان کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ارادتاً یعنی جان بوجھ کر کرنے والا عذاب اور سزا دونوں کا حقدار بنتا ہے، جبکہ جو غلطی سے کرے اس پر صرف فدیہ ہے، سزا نہیں ہے۔ یہی جمہور علماء کا قول ہے، کیونکہ شکار کا جو لفظ بری یعنی اور بھر یعنی زمینی اور سمندری دونوں طرح کے جانوروں پر لاگو ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کو مسلسل حلال فرمایا ہے۔ آیت دیکھ، آیت نمبر 96 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تمہارے لیے سمندر کا کھانا اور اس کا شکار حلال کیا گیا ہے تاکہ تم اور قافلے والے اس سے فائدہ اٹھا سکو، لیکن جب تک تم احرام کی حالت میں ہو نا تو تمہارے لیے زمین کا شکار حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، تو تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا۔ صید جو یہاں پہ لفظ آیا ہے تو صید سے مراد زندہ جانور ہے، طعامہ جو لفظ آیا ہے طعامہ سے مراد وہ مرا ہوا جانور ہے، جیسے مچھلی وغیرہ طعامہ، جسے سمندر یا دریا خود باہر پھینک دے یا جو پانی کے ساتھ اوپر آ جائے، جو پانی کے اوپر آ جائے۔ تو یہ اجازت ہر مسلمان کو ہے، چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو یا غیر محرم ہو۔ تو جو احرام والا ہو، تو جو احرام میں ہو تو اس کے لیے صرف زمین کے شکار کی مناہی ہے، لیکن سمندر کا شکار اس کے لیے حلال رکھا گیا ہے۔ اس میں ایک اور حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قافلہ سمندر کے راستے سے ہو، راستے میں زیادہ راہ کھانا وغیرہ ختم ہو جائے تو سمندر میں ہی کھانا حاصل کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کو حلال کیا ہے تاکہ مسافروں کو آسانی ہو جائے۔ اب سمندر میں کھانا ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا تو پھر انسان کہاں سے لائے گا نا، وہاں سے تو کوئی سپر مارکیٹ وغیرہ یا مال وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، انسان جو خرید فروخت کر رہے، تو اگر کوئی قسمت سے کوئی شپ نکلتی ہے اس طریقے کی تو انسان تو خرید سکتا ہے، ورنہ تو کیا کیا انسان بھوکا رہ جائے گا نا، نہیں نا، تو پھر کیا ہے، زمین میں جو سمندر کے جو مچھلی وغیرہ ہے وہ اس کو استعمال کر کے اپنا گزارا بسر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کو حلال فرمایا، لیکن یہاں پہ خشکی شکار کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ یہاں صید البحری سے مراد زندہ سمندری جانور ہے، اور طعامہ سے مراد وہ جانور ہے جو سمندر میں مر جائے، یعنی اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ متاع لکم وللسیارہ، اور تمہارے اور سفر کرنے والوں کے لیے فائدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ رخصت رکھی ہے تاکہ تم اور تمہارے سفر کے ساتھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُّمًا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر زمینی شکار حرام ہے۔ یہاں میں یہ یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ شکار اسی جانور کو کہا جائے گا جو جنگلی اور کھانے کے قابل ہو، کیونکہ گھریلو اور پالتو جانوروں پر شکار کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اور جن جانوروں کا گوشت حرام ہے انہیں شکار بھی نہیں کہا جاتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جانا، اور پھر تقوی انسان جو ہے تقوی کو اختیار کرے، کیونکہ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ تعالیٰ نا تم سے واقعی میں بدلہ لینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، اس سے خلاصہ یہ ہے کہ احرام میں نا شکار کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر شکار کر لیا ہے تو پھر اس کو فدیہ دینا لازمی ہوگا، تو اس کا اندازہ دو عدالت والے لوگ کریں گے، اور فدیہ 3 طرح سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 آپشن دیے ہیں اس آیت میں۔ پہلا یہ ہے کہ جانور کی جو قربانی کے طور پر کعبہ بھیجنا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، پھر تیسرا یہ کہ اتنے ہی دن کے روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جانور کی قربانی کے طور پر کعبہ بھیجنا ہے، بہت سے لوگ جو جانور تو نہیں بھیج پاتے، آج جو زمانہ ہے یہ کیا جانور یہاں سے انڈیا سے وہاں پاکستان سعودی عرب چلے جائے گا، نہیں نا، تو پھر پیسے بھیج سکتے ہیں
کہ یہ بھائی یہ قربانی ہے، آپ خرید کے کسی سے کروا دیں، وہاں پہ قربانی پہنچ جائے، فدیہ میرا پورا ہو جائے گا۔ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 97۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے انسانوں کے لیے امن اور قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرام مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں نشانی کے پٹے ہوں، یہ سب اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیام للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ مقدس گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس گھر کی تعظیم اور عزت کے ذریعے ان کے دین اور دنیا دونوں قائم ہیں۔ کعبے کی وجہ سے ان کا اسلام مکمل ہوتا ہے، ان کے گناہ ہلکے ہوتے ہیں، اور جب وہ اس گھر کا قصد یعنی ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو۔ یہی وہ گھر ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں اور طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ اس محترم گھر میں دنیا بھر کے مسلمان، چاہے ملک، چاہے نسل اور چاہے رنگوں میں فرق کے باوجود اکٹھا ہوتے ہیں۔ وہاں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی مسائل کس طرح سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، تاکہ وہ اپنے لیے فائدے مند کاموں میں حاضر ہوں اور مخصوص دنوں میں ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے جو اس نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس محترم گھر کو لوگوں کی اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ہر سال حج کرنا امت کے لیے فرض کفایہ ہے، یعنی اگر سب لوگ چھوڑ دے تو سارے قابل لوگ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اگر پوری امت حج کو چھوڑ دے تو ان کی اجتماعی زندگی کی بنیادی ڈگمگا جائے گی، یہاں تک کہ قیامت قریب آ جائے گی۔ والہدیہ والقلائد، اور قربانی کے جانوروں کو اور ان کے گلے میں جو پڑے ہوئے نشانی والے پٹوں کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں اور پٹے والے مویشیوں کو بھی لوگوں کے گزارے اور ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کی حکمت کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سی چیز اس کے بندوں کے لیے دینی اور دنیاوی مسئلے میں فائدے مند ہے، اسی لیے اس نے اس محترم گھر کو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، تو جان لو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے اور وہ بہت بخشنے والا اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ تو یعنی تمہارے دلوں میں نا دونوں باتوں کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی رحمت کی بھی امید بہت زیادہ ہے۔ تو جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دیتے ہیں، اور جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، ان پر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اسی علم کا یہ پھل ہونا چاہیے کہ انسان کو ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کو انہی دو احساسات کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ کعبہ جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، تو کعبہ کو اصل میں بیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدوں میں شکار کرنا، درخت کاٹنا، یہ سب حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل سے بھی وہاں آمنا سامنا کرتا ہے تب بھی اس پر حملہ کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ جگہ امن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو قیام للناس یعنی لوگوں کے قیام اور گزارے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کی وجہ سے نہ صرف اہل مکہ کی عزت اور نسق اور برقرار رہتا ہے، بلکہ ان کی ضرورت کی تکمیل کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اس طرح
حرمت والے مہینے بھی ہیں، اس کا بھی احترام ہوتا ہے نا۔ تو کعبہ کو بیت الحرام اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کی حدوں میں شکار کرنا، درخت کاٹنا، یہ سب کچھ حرام ہے، اسی لیے اس کو بیت الحرام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 98 ہے۔ تم یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ آیت 99 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی حد بیان فرمائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم نہیں کہ ہر شخص کو زبردستی ماننے پر مجبور کریں، کیونکہ ہدایت دینا یا گمراہی میں چھوڑ دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر اس کی اطاعت کا اصلی جذبہ ہے یا نہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بھلے ہی ناپاک کی چیزوں کی ذاتی یعنی کثرت آپ کو اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اے عقل مند لوگوں، تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پاک اور ناپاک کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، بھلے ہی حرام چیزوں کی ذاتی اور خوبصورت کیوں نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور حلال راستہ اپنانا ہی دراصل اصل کامیابی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ جو حرام چیزیں ہیں نا وہ لوگوں کے لیے گلیمرس بنتی ہیں نا، حلال چیزیں جو ہوتی ہیں لوگوں کو پسند نہیں آتی، لیکن جو حرام چیزیں ہوتی ہیں وہ گلیمرس ہے، اس کا لوگوں کو پسند آتی ہے، اس میں خوبصورتی ہے۔ انسان اگر بے پردہ ہوتا ہے، بے پردہ ہو کے ناچ گانا ڈانس وغیرہ یہ سب کرتا ہے تو گلیمر میں آتا ہے، ترقیاں ہوتی ہیں، اور ذاتی بھی بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کو پسند بھی آتی ہے، لیکن وہ حلال جو وہ حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی، حالانکہ اس کی کثرتیں بہت ہیں، گمراہیوں کی کثرت بہت ہے، حرام چیزوں کی کثرت بہت ہے، لوگوں کو پسند بہت ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ نے حلال نہیں کی ہے، وہ حرام ہے، تو وہ حرام رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قُل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو عربی زبان میں طیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بہترین، صاف ستھری اور اچھی ہو، اور خبیث اس چیز کو کہتے ہیں جو گھٹیا، نکمی، گندی یا خراب ہو۔ یا زیادہ تر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں خبیث سے مراد حرام یا ناپاک چیزیں ہیں، اور طیب سے مراد حلال اور پاک چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک بلکہ ہر عقل سلیم جو انسان کے نزدیک بھی حلال اور حرام، پاک اور ناپاک چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں خبیث اور طیب کا جو لفظ عام معنوں میں آیا ہے، جس میں حلال اور حرام، مال اور اچھے برے، انسان اور نیکی اور بدعملی والے اعمال سب شامل ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو بھلے اور برے انسان برابر ہیں، نہ اچھے اور برے اعمال برابر ہیں، اور نہ ہی حلال اور حرام مال برابر ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی اگر آپ کو نا ناپاک چیزوں کی کثرت یعنی ذاتی دیکھ کر تعجب ہو یا پسند آئے تو دھوکے مت ہو جانا، دھوکا مت کھانا۔ کبھی بھی انسان کو لگتا ہے نا کہ جو برائی ہے وہ زیادہ ہے یا ناپاک چیزیں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں تو وہ اسی کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، مگر یہ شعور کی کمزوری اور فہم کی غلطی ہوتی ہے۔ تو جب اسلام میں شراب کو حرام کیا گیا نا تو اس کی خرید فروخت کو بھی منع کر دیا گیا۔ تو ایک شخص جس نے شراب کے کاروبار سے مال جمع کیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال جو میں نے شراب کے سودے سے کمایا ہے، اگر میں اسے کسی نیک کام میں خرچ کر دوں، جیسے حج یا جہاد، تو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس مال کو حج یا جہاد میں خرچ کرو تو بھی اللہ کے نزدیک اس کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور حلال کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ حرام مال کی یہ بے قدری تو آخرت کے لحاظ سے ہے ہی، مگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دنیا میں بھی حلال اور حرام مال کے نتیجے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ حلال مال میں سے جو برکت، سکون اور سکون کے دل جو حاصل ہوتا ہے نا، سکون دل جو حاصل ہو جاتا ہے، وہ حرام مال سے کبھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ ایک واقعہ ہے، جب خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ظالم حکمرانوں کے لگائے ہوئے ناجائز ٹیکس ختم کر دیے اور جن سے زبردستی مال لیا گیا تھا انہیں واپس کر دیا، تو بیت المال تقریباً خالی ہو گیا۔ ایک گورنر نے انہیں لکھا کہ اب سرکاری آمدنی تو بہت کم ہو گئی ہے، تو حکومت کے کام کیسے چلیں گے؟ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ نے انہیں جواب دیا اور یہی آیت لکھی، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث۔ تم سے پہلے لوگوں نے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم اور ناانصافی سے اپنے خزانے بھرے تھے، اب تم انصاف اور حلال کے طریقے سے کام کرو، خزانہ کم ہو تو پرواہ مت کرو، ہماری حکومت کا کام تھوڑی آمدنی میں بھی چل جائے گا، کیونکہ اس میں برکت اور انصاف ہوگا۔ اس آیت سے ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ کسی چیز کی کثرت یا کمی سے اس کی سچائی یا اچھائی کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ زیادہ گنتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی حق ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہر دور میں ایمان والوں کی تعداد بھی کم رہی ہے، جبکہ کفر، ظلم، فساد اور بے انصافی زیادہ رہی ہے۔ لیکن زیادہ ہونے کا حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ حق ہمیشہ اس کی صفت، اخلاق اور حقیقت سے پہچانا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اے عقل مند لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، عقل مند انسان کبھی بھی کسی چیز کی کثرت یا ذاتی کو کبھی صحیح اور غلط کا پیمانہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، حلال کی تلاش اور سچائی کی راہ کو اپناتے ہیں۔ یہی راستہ دراصل کامیابی کا ہے اور فلاحی کا ہے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ